अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीन आशिक। ये जो आपको अपनी स्क्रीन पर तस्वीर नजर आ रही है, जो आदमी नजर आ रहा है, इस आदमी का नाम है मोहम्मद रमजान। 22 जनवरी को रमजान की बीवी अपनी खाला के बेटे बिलाल, जो कि रिश्ते में लगा कजन, इसको फोन करती है और ये रहता है औकाड़ा। अब फोन पर उसे कॉल करके कहती क्या है? कहती है, बिलाल आज ही रमजान को ठिकाने लगाओ। मुझे ये बंदा शाम को छुट्टी करके घर आता नजर ना आए जिंदा। अभी के अभी निकलो और अभी ये काम करो। बिलाल कहता, आज ही ये काम करके आपको खुशखबरी दूंगा, और फिर उसके बाद ये फोन बंद कर देता है। अगली कॉल मिलाता है रमजान को, जिसका मक्कू ठपना है। कहता क्या कॉल करके, रमजान भाई क्या हाल है? रमजान भाई बड़ी जरूरी बात करनी है आपसे। औकाड़ा से निकलूंगा कुछ ही देर में, लाहौर काने पहुंच के आपको करूंगा कॉल। आपने आ जाना है जहां बताऊं। रमजान कहता है, यार यहाँ पर आओ, घर पर आओ, बाहर क्यों बैठना है हमने? बिल्कुल तुम बात करो जो भी बात करनी है, लेकिन घर आओ। नहीं 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 नहीं, घर नहीं आना, मैंने बड़ी जरूरी बात करनी है और अकेले में करने वाली बात है। घर की औरतों को शामिल करने वाली बात नहीं है, समझा करें। जैसे तुम्हें बेहतर लगे। फोन बंद। हजूर निकले औकाड़ा से, लाहौर पहुंचे कान्हा के इलाके में। फोन किया रमजान को और बताया कि इस जगह हूं, पहुंच जा। रमजान कुछ ही देर में वहां पर पहुंचा, सलाम दुआ ली, बैठा। इतनी सी देर लगी है, ये तेज धार आला जो लगा कर लाया था, साथ में छुपा कर लाया था, निकाला, दे वार किया और उसको मार दिया। रमजान बेचारे के कानों कान, खबर भी नहीं कि मेरे साथ ये काम होगा। वो तो आया था इसकी बात सुनने। अब होता क्या है, वहां पर उसको फेंक के भाग जाता है। रात का अंधेरा था, इलाका सुनसान था, किसी को कोई पता नहीं चला। अच्छी खबर है मेरे पास ये कि रमजान के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया है। अब कातिल से मुराद है, इसने वार तो किया और मार डाला, एक ये हो गया। दूसरी वो बीबी जो कॉल करके कहती थी आज ही करो, आज ही करो, आज ही करो, वो बीबी रिश्ते में लगती है रमजान की बीवी। इन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया है, तफ्तीश कर ली है और बड़ा कुछ आया है तफ्तीश में सामने। मैं आपसे ही शेयर करूंगी इसी व्लॉग में। डिटेल्स की तरफ हम आते हैं। यह अफसोसनाक वाकया पेश आया लाहौर में। तीनों भाई जवान जहान इकट्ठे एक घर में रहते हैं। नाम सुनिए, तनवीर, मोहम्मद रमजान और लतीफ। अब तनवीर जो है ना, वो सबसे बड़ा है और मैरिड है। उसके बाद है रमजान जो कि अनमैरिड है, और फिर लतीफ, वो भी अनमैरिड है। रमजान जो है वो कान्हा के इलाके में एक तौलिए की फैक्ट्री है, वहां पर जॉब करता है। अब रमजान जिस तौलिए की फैक्ट्री में जॉब करता है, वहां पर और लोग भी हैं। तो वहां पर एक और लड़की जो जॉब करती है इसी फैक्ट्री में, उस लड़की के साथ रमजान की गपशप हो जाती है। उस लड़की का नाम है समीना। अब जब आपस में सलाम दुआ होती है, कुछ ज्यादा गपशप होती है, तो समीना अपने बारे में बताती है रमजान को कि मैं डिवोर्स्ड हूँ, मेरा शौहर नशा बहुत करता था, मैंने बहुत इलाज करवाया, मुझे मारता पीटता था, और अपने साथ होने वाले जुल्म के हवाले से डिटेल से उसको बताया। और फिर सुनकर कहने लगा, कोई नहीं, अल्लाह मालिक है, तुमने बड़े दुख सहे, तुम बड़ी अजीम औरत हो। खैर, ये सुनने की देर है समीना की समीना, और अट्रैक्ट, यही तो प्रैक्टिस और गुर होते हैं। रमजान जो है वो लगभग 32 साल का था, और रमजान, इसकी शादी नहीं हुई थी, ये अनमैरिड है। अब फाइनेंशियली जो पोजीशन है ना, वो कोई इतनी खास स्ट्रांग नहीं है, जॉब करता है एक फैक्ट्री में। तो जो भी रिश्ता आता, जब फाइनेंशियली पोजीशन के बारे में उनको बताते तो बात पक्की ना होती, रिश्ता हो जाता खत्म। अब उधर से समीना सिंगल है, इधर से रमजान सिंगल है, दोनों सिंगल आपस में दोस्ती गपशप मामलात, दुख सुख सुना के एक दूसरे के दिलों में अपनी जगह बना ली, दोस्ती हो गई। उसके बाद दोनों ने क्या किया, ये फैसला किया कि क्यों ना हम आपस में शादी कर ले। 2021 में दोनों ने आपस में शादी कर ली, मियाँ बीवी बन गए। रमजान ने किराए का मकान लिया और वहां पर समीना को रख लिया, मियाँ बीवी रहने लग गए। अब शादी के बाद अल्लाह ताला ने एक बेटी दी और दोनों मामा पापा बन गए। पहला साल बेहतरीन, दूसरा साल बेहतरीन, तीसरा साल बेहतरीन, चौथा साल खुशगवार खुशहाल गुजर रहा है मियाँ बीवी का। 5वें साल 2025 में बिलाल नाम का एक लड़का इन दोनों मियाँ बीवी की जिंदगी में हुआ एंटर। अब ये बिलाल कौन है?
میں بتاتی ہوں آپ کو. اب بلال اوکاڑا میں رہتا ہے اور سمینا جو ہے اس کی سگی خالہ کی بیٹی ہے، یعنی دونوں آپس میں کزن لگے. خالہ کا نام ہے ارشاد بی بی. اب جو ارشاد بی بی ہے نا خالہ، ان کی سمینا کے ساتھ بڑی بنتی ہے، گپ شپ پیار محبت شروع سے بہت زیادہ ہے. خالہ بھانجی کا اکثر اوقات خالہ جو ہے وہ اپنی بھانجی کے گھر جاتی ہے، بیٹھتی ہے، اٹھتی ہے، عیدیں شبراتیں بھی لے کر جاتی ہے. سب کو پتا ہے کہ ان دونوں کی آپس میں بڑی بنتی ہے. ایک دن خالہ بیٹھی ہوں سمینا کے گھر اور ان کو یہ کہتی ہیں کہ سمینا، او بلال کی نوکری لگ گئی ہے لاہور میں، پتہ ہے تمہیں؟ کہتی نہیں مجھے نہیں پتا. کہتی ہاں نوکری لگ گئی ہے. سمینا کہتی یہ تو خوشی کی بات ہے. ہاں خوشی کی بات تو ہے، نوکری تو لگ گئی، لیکن اب رہائش کا بہت مسئلہ ہے. رہے گا کہاں؟ تو یہ ابھی شروع میں تمہارے گھر رہ لے اگر تم کہتی ہو تو، پھر یہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو سیٹل کر کے اپنے لیے الگ سے سیٹ اپ بنا لے گا، پھر یہ وہاں رہے گا، بندوبست کر لے گا 1-2 مہینوں میں. تو سمینا آگے سے کہتی ہے خالہ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، اس کا اپنا گھر ہے، ضرور رہے. رات کو جیسے ہی میرے میاں آتے ہیں میں ان سے بھی بات کر لوں. پھر اس کے بعد کھانا شانا لگایا، خالہ نے کھانا کھایا، سب نے مل کر کھایا. خالہ چلے گی واپس اوکاڑا اپنے گھر. شام ہوئی، رمضان آیا کام سے، سلام دعا، بیٹھی، حال چال پوچھا، اور پھر اس نے اپنے میاں سے بالکل ایک اچھی بیوی کی طرح پوچھا، میری جو خالہ کا بیٹا ہے بلال، اس کی جاب لگ گئی ہے، وہ رہنا چاہتا ہے وقتی طور پہ، پھر اپنا بندوبست کر لے گا، رہائش نہیں ہے، تو آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے، اعتراض تو نہیں ہے میں رکھ لوں؟ کہتے ہیں مجھے کیا اعتراض ہے، اگر تم چاہتی ہو کہ رکھنا ہے تو تم رکھ لو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم جیسے ایزی ہو جو فیصلہ کرو گی مجھے وہ قبول ہے. ایک اچھا شوہر ہونے کا پورا انداز یہی ہوتا ہے. اور پھر اس نے بلال کو رکھ لیا. جیسے ہی بلال کی وہ ڈیٹ آئی جب فیکٹری والوں نے کہا تھا کہ بھئی تم لوگوں نے آنا ہے، یہاں پہ کام کرنا ہے، اس ڈیٹ پہ بلال آیا، جاب پر گیا، شام کو چھٹی ہوئی، گھر آ گیا سمینا کی، اور باقاعدہ طور پہ اس کو بتا دیا کہ یہ آپ کا کمرہ ہے، یہاں پہ آپ نے رات رہنا ہے. پھر ادھر ہی یہ رہنے لگا. یہاں سے خرابی شروع ہوئی. سنیے، جو شوہر ہے وہ صبح کام پہ جاتا تھا 7 بجے، جو کزن ہے وہ کام پر جاتا تھا 12-1 بجے. اب میرے ذہن میں تو یہ خبر کی ڈیٹیل جب میں نے جانی تو مجھے یہ لگا ہے یہ کون سی نوکری ہے 12-1 بجے جاتا ہے. پھر میں نے کہا بھئی ہوگی، کیا کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہاں کوئی پتہ نہیں چلتا. خیر، اب یہ جو 5 گھنٹے کا ٹائم ہے نا، صبح 7 سے لے کے 12-1 بجے تک کا، ان 5 سے 6 گھنٹوں میں سمینا اور بلال گپ شپ کرتے تھے. بلال اور سمینا کی یہ جو گپ شپ ہے یہ بے تکلف گپ شپ، اور پھر آہستہ 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 کلوز گپ شپ شروع ہوئی، ریلیشن بن گیا. پھر یہ ناجائز معاملات کو سر انجام دیتے ہیں. رمضان بیچارہ شریف آدمی صبح جائے نوکری پہ اور آ جائے، اور نہ سسرال کو منع کرے نہ بیوی کو کچھ کرے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ میرے پیچھے سے میرے گھر پر کیا ہو رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے، 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرے. تیسرے مہینے رمضان نے کہا اپنی بیگم کو، سمینا دیکھو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ بندوبست کر لے گا، تو اب تو میرے خیال بندوبست ہو جانا چاہیے، 3 مہینے ہو گئے ہیں، اس سے بات کرو، اسے کہو بھئی اپنی ارینجمنٹ کرو. کہتی میں بات کرتی ہوں. پھر اس نے بات کی اور اسے کہا کہ بھئی چلو ختم ہو رہا ہے قصہ ملاقاتوں کا بھی. وہ کہہ رہا ہے کہ اپنا بندوبست کرو. وہ کیا کرتا ہے، کرائے پہ لیتا ہے فلیٹ، وہاں پہ کپڑے اٹھائے شفٹ ہو گیا. اب وہ ملاقاتیں جو ایک ہی گھر میں آرام سے ہو جاتی تھی، کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بس. اب کیا ہوتا تھا، اب خلل، اب ڈسٹنس، اب چھٹیاں، ڈیلی ملاقات نہیں ہوتی تھی تو تکلیف ہوتی تھی ان کو. اب آپس میں ایک دوسرے کو فون پر کہتے تھے میں اداس ہوں، کیا کریں. فضول گفتگو. مجھے تو بتاتے بھی شرم آتی ہے سم ٹائم کہ میں کیا بتاؤں کہ ایک بچوں کی ماں، بچوں کا باپ کیا بکواس کر رہا ہے آپس میں. جی مجھے عادت ہو گئی ہے تو مجھے ضرورت ہے تو مجھے دل نہیں لگتا تو میں اداس ہوں تو شادی کرتے ہیں. توبہ ہی توبہ. بلال کہتا ہے سمینا میں تو اتنا مجبور ہوں کہ میں تمہیں ملنے بھی نہیں آ سکتا، اگر میں ملنے آؤں گا تو سب سے پہلے یہ شک پڑے گا کہ اس کو کیا تکلیف ہے، جانے نہیں چھوڑتا، مکان بھی لے لیا جان بھی نہیں چھوڑا، کوئی محلے دار نہ بتا دے، نہیں تو میں کب کا تمہیں آ کے مل لیتا، میں تو خود بڑا اداس ہوں. اسی طرح کچھ دن اور گزر گئے اور پھر سمینا نے کال کی 22 جنوری کو، یعنی 22 جنوری کو سمینا نے کال کی بلال کو اور کہتی ہے کدھر ہو بلال تم؟ بلال کہتا میں اوکاڑا ہوں، میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے. کہتی ہے اچھا تم اوکاڑا بیٹھ گئے ہو جا کے، تم نے تو کہا تھا کہ تم اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالو گے، کوئی علاج کرو گے. مجھے لگتا ہے تم نے کوئی نہیں اس کا حل نکالنا، تم مزے سے اپنے گھر گھسے ہوئے، تمہیں کیا لگے تڑپوں تو میں تڑپوں. بی بی یہ بندہ تو پوچھے کہ تڑپو بھائی، اپنے بندے کے لیے تڑپو کہ غیر آدمی کے لیے تڑپنا ہے. خیر کہتی ہے مجھے صاف بتا دو اگر تمہارا ارادہ بدل گیا. کہتا ہے بالکل نہیں، میرا نہیں ارادہ بدلا، میں اپنی بیٹی کا علاج کروانے آیا ہوں، چیک اپ کرا کے دوائیاں لے کے دے کے میں واپس آتا ہوں لاہور، اور آ کر
پہلا کام یہ کروں گا، باقی سارے کام بعد میں. کہتی ہے مجھے اس بات کا نہیں پتا، مجھے یہ پتا ہے کہ تم ابھی نکلو گے اور ابھی لاہور پہنچ کے اس کا کام تمام کرو، مجھے نظر نہ آئے یہ شام کو گھر آتا ہوا زندہ. کیسی فرعون بیوی ہے. خیر کہتا ہے تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، تم فون بند کرو. کرتا ہوں ابھی. کال بند کرتا ہے. نیکسٹ کال رمضان کو، میں نے آپ سے بات کرنی ہے، علیحدگی میں کرنی ہے، پہنچ کے کال کرتا ہوں، آپ آ جانا. اوکے ڈن. پہنچا، کال کی، آ گیا، بیٹھا، سلام دعا دے دھڑادھڑ فوراً وار پہ وار کیا، مار کے پھینک دیا، چلا گیا وہاں سے، بھاگ گیا. کچھ راہگیروں نے دیکھا کہ ایک لہو لہان مرا پڑا ہے آدمی. ریسکیو ڈپارٹمنٹ میں 1122 کو کال کی گئی، وہاں سے ٹیم آئی. آ کر انہوں نے دیکھا، سب سے پہلے اس کو اٹھایا، ہاسپٹل لے کر گئے. ہاسپٹل کی جانب سے یہ ریکارڈ میں لکھا گیا اور بتایا گیا کہ جی MLC کیس ہے. ایسے کیسز میں پولیس جو ہاسپٹل میں موجود ہوتی ہے، چوکی والی، وہ فوراً آ جاتی ہے. اب جب وہ آتی ہے، معلومات لیتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کہاں سے لائے سے، تو پتہ چلتا ہے کہ جناب کو کانا کے فلانی جگہ سے لائے تھے. اب اس کے مطابق تھانہ ان کو جو لگتا ہے ان کے کیس کے حوالے سے، وہ کانا لگتا ہے. کانا میں اطلاع دی جاتی ہے اور وہاں سے نفری آ جاتی ہے، موقع پر معلومات لیتی ہے اور معلومات لینے کے بعد ان کے گھر پر اطلاع دے دیتی ہے. گھر سے آتے ہیں 2 بھائی اور بیوی سمینہ آ کے لگاتی ہے سب سے پہلے فل تھیٹر. ہائے 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 بیبی، تو مروایا، تو کیوں رو رہی ہے؟ فل ڈرامہ لگایا. اور پھر ایک پرچہ درج کیا گیا. اس پرچے کا مدعی بنا رمضان کا سگا بھائی، نام ہے بھائی کا تنویر حسین. اور یہ جو پرچہ درج کیا گیا ہے، یہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا. پھر ہوئی تفتیش، پھر پوچھا سمینہ سے، اوور ایکٹنگ جو یہ کر رہی تھی، پولیس کو شک پڑا، نمبر پوچھا، CDR لی. ڈیٹیل میں ایک نمبر ایسا آیا جس سے گھنٹوں باتیں ہوتی ہیں، اور لاسٹ کال بھی اسی کی تھی. وہ بندہ کون تھا؟ وہ بندہ بلال تھا. پولیس نے پوچھا بی بی بلال کون ہے؟ تو جواب کیا دیتی ہے؟ مجھے کیا پتا بلال کون ہے، مجھے کیا پتا. ساتھ رونا شروع کر دیا. اس کا انداز ایسا تھا کہ صاف سمجھ آ رہی تھی کہ لڑکی خاتون ڈرامہ کر رہی ہے. پولیس نے بلال کے نمبر کو لوکیٹ کیا تو پتا چلا کہ یہ تو بیسکلی اوکھاڑا سے ہے. اور پھر اس نے کیا کیا، اسی ٹائم اس نے کال کی بلال کو، اور بلال کو یہ پیغام پہنچایا کہ بھاگ جا، پولیس کو کھٹک گئی ہے، انہوں نے تیرے پہ ریڈ کرنی ہے، پکڑ لیں گے. بلال وہاں سے فوراً بھاگ جاتا ہے. پولیس یہاں سے ریڈ پہ جاتی ہے، اوکاڑا، بلال بھاگ گیا. پھر وہاں سے بلال پہنچا وہاڑی، پولیس بھی اس کے پیچھے وہاڑی، اور وہاڑی سے جناب کو ہتھکڑی لگائی اور لے آئے. اب اس بی بی کی تفتیش الگ کمرے میں کی گئی اور اس کی تفتیش الگ کی گئی، بلال کی. دونوں کی سٹیٹمنٹ سیم، اقبال جرم، محبت، پیار، اور پھر ہمیں شادی کرنی تھی. بلال کے 3 بچے ہیں اور بیوی بھی ہے، اور نارمل لائف گزر رہی ہے، کوئی بری نہیں ہے، مسائل نہیں ہے. اس خاتون کی ایک بیٹی ہے، اچھا شوہر ہے جس کی مثال خاندان والے دیتے ہیں. اس کو بھی شیطانیت، اس کو بھی شیطانیت، آخر نے اٹھایا ہوا ہے. انسان ان کو کہے تو کہے کیا. اور مجھے تو سم ٹائم بتاتے ہوئے بھی بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ کیسے 5 بچے، 4 بچے، 3 بچے، کیا عجیب، مجھے اسے محبت ہو گئی. بندہ جوتا اتار لے اور پھر سیدھا کر دے محبت کیا ہوتی. شکریہ.